बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। तो चले बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अस कलम सहर अली कुरैशी 61वीं किस्त। अम्मी, ताबीर, फरीहा, अम्मी कहाँ हैं सब? जल्दी आएं। उमर ने घर में दाखिल होते ही बवाल खड़ा कर दिया था और गेट से ही सबको बुलंद आवाज़ में पुकारता हुआ हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़े अंदर आ रहा था। अरे क्या हो गया? अल्लाह खैर ही करे। मलीहा बेगम दिल पर हाथ रखती कमरे से बाहर निकली। किचन में मौजूद फरीहा भी उमर की आवाज़ सुनकर बाहर निकली। क्या हुआ उमर, सब ठीक तो है? उसने भी फिक्रमंदी से पूछा। उमर के हाथ में मिठाई देखते फरीहा के दिल ने दुआ की कि अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा वो सोच रही है, क्योंकि वो जानती थी आज उमर का रिजल्ट आना था। अम्मी 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 अम्मी। उमर ने तेज़ी से जाकर मलीहा बेगम को ज़ोर से गले लगा लिया। अम्मी मैं पास हो गया हूँ, मेरी 22वीं पोजीशन आई है। अम्मी मैं पास हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उमर के बताते ही मलीहा बेगम ने नम आंखों से हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। फरीहा भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी और तशक्कुर से आंखें बंद कर गई। मुझे पता था, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन था, मेरा बेटा ज़रूर कामयाब होगा। अम्मी अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊंगा। डिब्बे से एक पीस निकालते उसने वालिदा के मुंह में डाला था। जवाबन उन्होंने भी आधा खाकर बाकी उसे खिला दिया। बाबा का ख्वाब पूरा हो जाएगा अम्मी, उमर ने नम आंखों से कहा तो उसकी वालिदा ने सर हिलाते उमर की पेशानी चूम ली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फरीहा भी एक तरफ खड़ी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उसकी आंखें भी खुशी से नम हो गई थीं। उमर ने अब मुस्कुराकर गर्दन मोड़े फरीहा की जानिब देखा था। मैं शुक्राने के नफल अदा करके आती हूँ। मैंने अल्लाह ताला से मन्नत मांगी थी, मलीहा बेगम मुस्कुराकर कहती अंदर कमरे में चली गई। और अब उमर फरीहा की जानिब बढ़ा था। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जहाँ एक की आंखों में ख्वाब पूरे हो जाने की खुशी थी, वहीं दूसरे की आंखों में बेपनाह मोहब्बत देने का अज़म था। मुबारक हो मिसेस उमर, एक गुलाब जामुन उसके लबों की तरफ बढ़ाते उमर ने मुस्कुराकर कहा। खैर मुबारक, मुस्कुराकर खाते फरीहा ने उसे भी खिलाया। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, ज़ेरे लब खुशी से कहते वो उसे गले से लगा गया और उसे थोड़ा सा ऊपर उठाते वो खुशी से घूमने लगा था। उमर क्या कर रहे हो, पुप्पो देख लेंगी। हवास भागता होते फरीहा ने उसे रोकना चाहा, मगर आज वो कहाँ रुकने वाला था। मैं बहुत खुश हूँ फरीहा, मैं पास हो गया। अब तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। धूमधाम से शादी, बर्फ़ से ढके पहाड़ों की सैर, उनसे फूटते सफ़ेद चश्मों का मंजर और ढेर सारे बच्चे। जहाँ उसके शुरू के जुमलों पर गहराई से मुस्कुरा रही थी, वही आखिरी जुमले पर झेम सी गई और उसके कंधे पर थूप लगाई, जिस पर सेहन में उमर का कहका गूंजा था। आप दोनों बहन भाइयों को बच्चों का कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं है? फरीहा ने घूर कर पूछा। उमर मज़ीद मुस्कुराया। वो सलसबील की बात कर रही थी, जो बच्चों की दीवानी थी। हाँ भाई, अब है तो है, क्या कर सकते हैं इसमें? कोई मसला है आपको? अब उमर ने भी घूर कर पूछा, जिस पर वो शर्माती मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गई थी और फिर खफत से उसी के कंधे में चेहरा छुपा गई। और जवाबन उमर ने उसके कंधे पर एक लम्स छोड़ा था। फिर वो उसे नीचे उतारता मिठाई का शॉपर पकड़ा गया और बोला,
تعبیر کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں اسے اسکول سے لے کر آتا ہوں۔ فریحہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واپس باہر چلا گیا اور فریحہ واپس کچن میں چلی گئی۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ بار بار اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی، وہ تھک نہیں رہی تھی۔ اور اس خوشی سے اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے کہ اس کا عمر جلد اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ یہ سوچتے بار بار اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہو رہی تھیں۔ مانسہرہ، یہ ایک سیاہ بند کھنڈر حالت والا کوٹری نما سیاہ کمرہ تھا، جہاں ایک چھوٹا سا بیڈ پڑا تھا اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میز جس پر ایک پانی کا کولر پڑا تھا۔ اور انفال کو یہاں قید ہوئے 13 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 13 مہینوں میں وہ لاتعداد بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، اور ہر بار ناکام ہوئی کوشش پر اسے ڈھیروں اذیتیں دی گئی تھیں۔ اس کے پورے جسم پر جگہ جگہ گہرے زخم تھے، کچھ زخم جلنے کے تھے، کچھ چاقو کے وار کے، کچھ کوڑے کے۔ اس کا وجود پور پور زخمی تھا، یہاں تک کہ روح بھی۔ بیڈ کے پیچھے زمین پر سکڑی سمٹی لیٹی وہ اپنے زخموں سے نکلتے درد پر کڑاہ رہی تھی۔ چوتھی بار بھاگنے کی وجہ سے اس کے بال کاٹ دیے گئے تھے، اب اس کے ہلکے ہلکے مردوں جتنے بال تھے۔ وہ کئی گھنٹے درد سے کراہتی روتی رہتی تھی، مگر اس کی کوئی فریاد نہیں سنتا تھا، اور جب درد کی شدت کم پڑ جاتی تو اپنے ماضی کے گناہ یاد آنے لگتے اور فرد کی بد دعائیں یاد آنے لگتی، سرسبیل پر لگائے الزام یاد آنے لگتے، تو وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتی، اور اس کے رونے پر باہر موجود ملازم اندر آ کر اسے پیٹنے لگتے اور کہتے منہ بند کرو۔ آج اس کا وہ جسم جس پر اسے کبھی ناز ہوا کرتا تھا مسخ ہو گیا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر آج جگہ جگہ نشانات اور نئے پرانے زخم تھے۔ سفید جلد اب سیاہ ہونے لگی تھی اور آدھے سے زیادہ وجود زخموں سے چور نیلا ہو چکا تھا۔ اس نے تو یہاں کے لوگوں سے سنا تھا کہ یہاں بھاگنے کی کوشش پر صرف موت ملتی ہے، تو پھر وہ آدمی اسے کیوں پہلی بار ہی میں ختم نہیں کر گیا؟ اس نے کیوں اسے زندہ رکھا اور اذیتیں دیتا ہے؟ وہ اسے کیوں زندہ کو مار رہا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگتی۔ کئی لمحے وہ سرگوشیوں میں سلسبیل سے معافیاں مانگتی۔ اس کے سر پر اتنے وار کیے گئے تھے کہ وہ اپنی زندگی کی بہت ساری باتیں بھول گئی تھی، مگر اگر کچھ نہیں بھولی تھی تو سلسبیل کے ساتھ کیا سلوک اور فرد کے آخری جملے۔ تمہیں جلدی موت نہیں آئے گی انفال مظہر، یہ تمہیں ایک باپ کی بد دعا ہے، اسی لیے تو اسے موت نہیں دی گئی تھی، اسی لیے تو وہ 13 مہینوں سے یہ سزا کاٹ رہی تھی۔ پھر اپنے زخموں کے درد پر کراہتی اور سسکتی ہوئی وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی اور پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ تبھی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ انفال نے زخمی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ نیلی تھی، نیلی آنکھوں والی نیلی۔ یہ اس آدمی کی خاص عورت تھی اور وہ بہت پسند کرتا تھا اسے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس بنگلے میں نیلی کا حکم چلتا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ سنہرے ڈائی کیے بال، نیلی آنکھیں، دودھیا سفید رنگ، وہ انفال سے بہت جلتی تھی، جبکہ وہ خود بلا کی خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی انفال کو اس لڑکی میں اپنا آپ نظر آتا، وہ ایسی ہی تو ہوا کرتی تھی۔ اسے انفال سے پتہ نہیں کیا چڑ تھی، وہ جان بوجھ کر اس پر ظلم کرواتی تھی، خود ایسے حالات پیدا کرتی تھی کہ انفال کو مارا جائے۔ وہ کھانا لے کر آئی تو انفال نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور پھر سسکنے لگی جیسے وہ اپنا عکس سامنے سے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ارے چھپا بھی کیا رہی ہو تم؟ وہ چہرہ جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لڑکی نے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ میری مانو تو اتار دو یہ چادر وادر، ورنہ ہر کوئی ہی تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس کا جملہ کہتے ہی انفال کو سلسبیل سے کہا اپنا جملہ یاد آ گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پلیز چلی جاؤ یہاں سے نیلی، اللہ کے لیے پلیز۔
انفال کانوں پر ہاتھ رکھتے زخمی چہرے کے ساتھ رونے لگی۔ جا رہی ہوں، تمہیں دیکھنے کا شوق بھی کسے ہے؟ نہ شکل ہے نہ ہی فگر۔ ارے اس کا تو کوئی فگر ہی نہیں ہے، مجھے دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں۔ ایک اور جملہ اور انفال نے چیخنا شروع کر دیا تھا جب وہ لڑکی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھی۔ پاگل لڑکی، چپ کرو، ابھی کل ہی تو پٹی ہو، کیوں دوبارہ پٹنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی کے دل میں نہ جانے کیا رحم آیا تھا جب اس نے ایسا کیا۔ خاموش رہو ورنہ پھر مار کھاؤ گی، شور مچانے کے لیے۔ انفال نے فوراً ڈر کر لب آپس میں پیوست کر لیے تھے اور اپنے چہرے پر اپنی ہی قمیض کا دامن مڑوڑ کر رکھ لیا تھا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ وہ لڑکی شیطانی ہنسی ہنسی تھی۔ گڈ، چلو اب پتے کی بات بولتی ہوں، میں تمہیں یہاں سے بھگانے میں مدد کروں گی۔ انفال نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یقین کرو، بس یوں سمجھو تم پر ترس آ گیا ہے نیلی کو۔ اپنی نیلی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت لیے وہ کہہ رہی تھی۔ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ انفال ہاتھ جوڑتی رونے لگی۔ ہاں، تم سے جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت بھی کیا ہے؟ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے جواب دیا۔ تمہارا احسان ہوگا مجھ پر، پلیز مجھے اس جہنم سے نکال دو نیلی، پلیز۔ انفال اس کے پیر پکڑے منتیں کرنے لگی۔ اچھا بس بس بس، جیسا جیسا میں تم سے کہوں گی تمہیں بالکل ویسا کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ورنہ بے موت ماری جاؤ گی، سختی سے کہتی وہ اسے اپنا پلان سمجھانے لگی۔ آج اس کی حالت دیکھ کر پتہ نہیں کیوں نیلی کو سچ میں اس پہ رحم آ گیا تھا اور وہ سچ میں اسے یہاں سے بھگانا چاہتی تھی کیونکہ وہ واحد تھی جو اسے بآسانی یہاں سے بھگا سکتی تھی۔ پچھلے ہفتے جب انفال نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کے بال کاٹ دیے گئے تھے اور اسے بہت مارا گیا تھا، اور کل جب وہ اپنے کمرے میں چیخ رہی تھی تو کل بھی اسے پیٹا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر نیلی کو لگتا تھا شاید اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی ماضی ہے، کیونکہ وہ اکثر کسی سلسبیل نامی لڑکی سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے نظر آتی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ سلسبیل کون ہے جس سے تم اکثر باتیں کرتی ہو اور جس کی وجہ سے تم چیخنا شروع کر دیتی ہو؟ نیلی نے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ انفال نے درد بڑی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سلسبیل ایک بہت پاکیزہ، با کردار، نیک اور رحم دل لڑکی تھی، انفال نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا ایسا کیا؟ نیلی نے برو چکائے۔ پھر؟ اس نے مزید پوچھا۔ پھر میں نے بد کرداری کا الزام لگایا اور اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کی عزت، اس کا پیار، اس کی خوشیاں، سب کچھ۔ کیوں؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا۔ کیونکہ میں اس سے جلتی تھی، اس سے حسد کرتی تھی۔ انفال چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں جلتی تھی اس سے، وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، پھر بھی ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور فرد تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ جب مجھ سے اس کی خوشیاں برداشت نہ ہوئیں تو میں نے ان کے درمیان اختلاف ڈال دیے، غلط فہمیاں اور سلسبیل پر اس کے کردار پر ہر وہ الزام لگا دیا جس سے فرد کو اس سے میں دور کر سکتی تھی۔ پھر نیلی کی آنکھوں میں عجیب رنگ نمودار ہوا تھا۔ پھر میں وہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئی جو میں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے الگ کر دیا انہیں اور حاصل کر لیا فرحت کو۔ اور وہ تمہاری طرف مائل ہو گیا؟ نیلی نے حیرت سے پوچھا۔ بآسانی، لفظی جواب دیتی وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ارے تو پھر کہے کا پیار؟ پھر کیا خاک پیار تھا اسے؟ اگر وہ اتنی آسانی سے تمہاری طرف آ گیا تو اس کا مطلب تو یہی تھا اس کا پیار کھوکھلا اور وقتی تھا جو ایک چنگاری بھڑکانے پر جل گیا اور پھر خاک ہوا۔ اگر وہ اس سے سچا پیار کرتا ہوتا تو کبھی تمہاری باتوں پر اعتبار نہ کرتا۔ اچھا پھر تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے کیا؟ نیلی نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔
جبکہ انفال اب کی بار اپنی تباہی پر بے بس سا ہنس کر اس کا ساتھ دے گئی تھی۔ مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے نیلی، اور میری سزا ختم نہیں ہو رہی۔ میری سزا ختم نہیں ہو رہی نیلی۔ میں نے اللہ کی بہت منتیں کی، مجھے معاف کر دے، مگر وہ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ ایک پاکیزہ عورت کے وجود پر بد کرداری کے الزام لگا کر تو خدا سے معافی کی امید رکھتی ہے۔ تمہیں معافی تب تک نہیں ملے گی جب تک تمہیں وہ معاف نہیں کر دیتی۔ نیلی نے نرمی سے کہا، میں اس سے کیسے معافی مانگوں؟ انفال اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے سسک کر رونے لگی۔ میں جب تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی تو جا کر معافی مانگ لینا اس سے، نیلی نے گویا مشورہ دیا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح اپنے وجود پر بہت ناز کرتی تھی نیلی، مگر دیکھو آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پلیز تم یہ غلطی نہ دہراؤ، ورنہ تمہیں بھی یہی سزا ملے گی۔ انفال نے اس کے ہاتھ پکڑ کر منت کی تھی۔ نیلی نے نفرت سے اسے دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ انفال کا جبڑا اپنے سیاہ نیل پینٹ لگے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میں دبوچ گئی تھی۔ نیلی پاکیزہ عورتوں سے نہیں جلتی، نہ ہی آج تک نیلی نے ایسا کام کیا ہے، اس لیے نیلی کا انجام تیرے جیسا نہیں ہو سکتا، سمجھی تو؟ آئندہ ایسی بات کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھ گئی؟ پھنکار کر کہتی وہ اس کا چہرہ چھوڑ گئی۔ میں گناہ کی بات کر رہی ہوں نیلی، انفال نے چہرہ جھکا کر آنکھیں میچے کہا تھا۔ ضروری نہیں سزا صرف ایک باکردار عورت کی زندگی برباد کرنے کی ملے گی، سزا زنا کی بھی ملے گی، جس کی اللہ کے حضور کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو بہنے لگے تھے، اور اب نیلی دم سادے یک ٹک اسے سنتی رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہی اور کچھ دیر بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کو آؤں گی، تیار رہنا، اس نے مختصر سا جملہ کہا اور جانے لگی، مگر دہلیز پر جا کر رک گئی اور پلٹی۔ کھانا کھا لینا انفال، اور پھر ایک آخری جملہ ادا کرتے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اور آج پتہ نہیں کیوں انفال نے خود کھانا آگے کر کے کھانا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہتی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، 3-4 نوالے مشکل سے لیتی تھی، مگر آج وہ پلیٹ میں موجود سارا کھانا کھا گئی تھی۔ اس کا جسم پہلے سے بے حد کمزور ہو گیا تھا اور زخم در زخم بھرا پڑا تھا۔ دوسری طرف نیلی وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد نہیں کر رہی بلکہ اس کی موت کا پروانہ جاری کر رہی ہے۔ آج انفال کا موضوع ختم ہونے والا تھا، آج اس کی سزا ختم ہونے والی تھی، آج بالآخر اسے موت آنے والی تھی۔ رات سمے دوسرے پہر 3 بجے۔ نیلی انفال کو چادر اوڑھائے اسے بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف لے گئی۔ وہ تمام ملازمین جو پچھلے حصے میں پائے جاتے تھے انہیں وہ پہلے ہی نیند کی گولیاں چائے میں ملوا کر بھجوا چکی تھی، اس لیے سب گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی اسے لے جا رہی تھی، مگر 10 قدم دور گیٹ سے پہلے ہی الرٹ سائرن بجنے لگے، اور سائرن سنتے ہی فرنٹ سائڈ پر موجود دوسرے گارڈز بیک یارڈ کی طرف دوڑے تھے۔ پلان خراب ہو جانے پر نیلی گھبرا گئی تھی، اب وہ پکڑے جانے والی تھی۔ اس نے تو خود یہ سائرن بند کروائے تھے، پھر یہ ری ایکٹیو کیسے ہو گئے؟ شاید آج بھی قسمت انفال کے ساتھ نہیں تھی۔ گارڈز کے دوڑ کر آتے قدموں کی چاپیں انفال کو کسی جنگ میں دشمن کی طرف دوڑ کر آتے گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپوں کی سی لگی۔ اس کا جسم تو آدھا پہلے ہی مفلوج تھا، اب مزید بھاگنے کی سکت نہ تھی اس میں، اس لیے وہ فوراً لڑکھڑائی اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، جیسے آج اسے لگتا تھا کہ وہ آج اسے موت مل جائے گی۔ مجھے معاف کر دینا انفال، نیلی نے افسردگی سے کہا اور اسے وہیں چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اسے اپنی جان بھی تو بچانی تھی، اور پھر 1 منٹ سے بھی پہلے سب گارڈز، ملازم اور وہ آدمی، ان کا مالک مونچھوں کو تاؤ دیتا بیک یارڈ پہنچا تھا، اور جب دیکھا کہ وہ پھر سے بھاگنا چاہ رہی ہے تو اس کا غصہ دیکھنے لائق تھا۔ اس نے فوراً اپنے ملازم کو حکم دیا، پیٹرول لاؤ۔ اس دھاڑ پر انفال کو لگا اس کے کانوں میں سور پھونکا گیا ہے یا پگھلتا ہوا سیسا اڈیلا گیا ہے۔ تو کیا وہ جلا کر ماری جانے والی تھی؟
کیا اس کو معافی نہیں ملی؟ کیا اس کی موت بھی بھیانک اور دردناک ہونے والی تھی؟ اس کا دل سست ہو گیا، دھڑکنیں رک رک کر چلنے لگیں اور آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی چہرہ تھا، سلسبیل مصطفیٰ کا چہرہ۔ اور دفتر میں موجود وہ سین جب وہ ایڑیوں کے بل پیچھے کو کھسکتی اس سے منتیں کر رہی تھی کہ وہ قریب نہ آئے، مجھے نہ چھوئے۔ انفال کا فسوں خود پر پڑتے لیکوئڈ اور پٹرول کی بو سے ٹوٹا تھا، اور دیکھا اس نے وہ آدمی آنکھوں میں خون لیے اس پر پٹرول چھڑک رہا تھا۔ انفال نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ ایسے نہیں مرنا چاہتی تھی۔ نہیں خدا، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ تڑپتی اس کے پیر پکڑ گئی۔ مجھے ایسے نہ مارو صاحب، مجھے ایسے نہ مارو صاحب، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، مجھے گولی مار دو، مجھے نہ جلاؤ، فرد 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 مجھے بچا لو، یا اللہ مجھے بچا لو، مجھے نہ مارو، مجھے ایسے نہ مارو۔ اس کی دہائیاں منتیں سب خاموش کھڑے سن رہے تھے۔ پوری کین پٹرول کی اس پر ختم کرنے کے بعد اس آدمی نے جیب سے لائٹر نکالا، انفال پر پھینکا تھا۔ میری بد دعا ہے کہ تم تڑپ کر مرو انفال۔ اس آدمی کے ہاتھ میں آگ کی چنگاڑی دیکھ کر انفال کے کانوں سے فرد کے جملے ٹکرائے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے انفال کی دل دہلا دینے والی چیخیں دھاڑیں عرش تک ہلا گئی تھیں۔ اس کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آ کر جلنے لگا تھا، اور اس کا ماس جل جل کر جسم سے الگ ہوتا زمین پر گرنے لگا تھا۔ پھر اس کی چیخیں کم ہونے لگی تھی اور پھر بالآخر دم توڑ گئی، اور انفال مزرعہ کا وجود ختم ہو کر راکھ میں تبدیل ہونے لگا تھا، اور پھر چند ہی پلوں کا کھیل تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آج انفال مظہر کا موضوع اس کہانی میں یہیں ختم ہو گیا تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے ملازم بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے اندر چلے گئے تھے، جبکہ نیلی پیچھے دیوار کے ساتھ لگی پھٹی آنکھوں سے اس کے گناہوں کی سزا دیکھ رہی تھی۔ یہ گناہ چھوڑ دو نیلی، ورنہ تمہارا انجام بھی میری طرح ہی ہوگا۔ رات میں کہا انفال کا جملہ سماعت سے ٹکرایا تو وہ الٹے پیر اندر کمرے میں دوڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنا سینہ مسلنے لگی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ زور سے سانسیں کھینچتی مگر سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ یہاں 5 سالوں سے تھی مگر پہلی بار اس نے ایسی موت دیکھی تھی۔ پھر بے اختیار وہ گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور سجدے میں سر گرا گئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سجدے میں سر رکھے زاروں قطار روتی وہ ناک زمین پر رگڑتی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہی تھی۔ انفال جانے سے پہلے اسے ہدایت دے گئی تھی اور شاید اپنی آخرت آسان کر گئی تھی، اور یہ عمل اس کے لیے آگے کے راستوں کو آسان کر دیتا۔ نیلی توبہ کر رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں اندھیرے میں تھی میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ہچکیوں کے ساتھ بے تحاشا روتی وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے مسلسل انفال کا جلتا تڑپتا وجود تھا جو اس کے دل میں اپنے انجام اور آخرت کا خوف پیدا کر گیا تھا۔ یا اللہ، ایک چیخ کے ساتھ سوئی سلسبیل اٹھ بیٹھی، اور اس کی چیخ پر پہلو میں سویا جبریل بھی فوراً جاگ گیا تھا۔ سبیر، کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ سائیڈ لیمپ آن کرتے جبریل نے فکر مندی سے پوچھا۔ سلسبیل، وہ گہرے سانس لیتی اپنی آنکھیں زور زور سے جھپک رہی تھی، جیسے اس خواب کو زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سبیر، جبریل نے اسے کندھے سے ہلایا اور وہ روح اس کی طرف موڑے بیٹھ گئی۔ چہرہ مکمل پسینے میں شرابور تھا اور آنسو آنکھوں سے بل بل بہہ رہے تھے۔ جبریل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے نمی صاف کی اور آنسو بھی پوروں سے چنے۔ کوئی بات نہیں، محض ایک خواب تھا، ریلیکس۔ وہ مڑا اور میز پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگا گیا۔ میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے جبریل، ایک گھونٹ بھرتے اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ چہرے پر خوف ہی خوف تھا۔ میں نے دیکھا، اس نے حلق تر کرتے بتایا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا انفال جل رہی ہے، وہ جل رہی تھی جبریل، وہ جل گئی۔ ایسا کیوں ہو گیا جبریل؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا اس کی موت یوں ہو۔
یہ کیا ہو گیا جبریل؟ اسے جھنجھوڑتی وہ مزید رونے لگی۔ جبریل نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ خاموش ہو جائے سلسبیل، یہ محض ایک خواب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، آپ اتنا مت سوچیں۔ سلسبیل کی پشت سہلاتے جبریل نے اسے سمجھانا چاہا، مگر دوسری طرف ذہن میں ایک سوچ سی آئی کہ جہاں وہ پہنچ گئی تھی شاید اس کی موت ایسی ہی ہوتی، مگر دل ہی دل میں وہ اللہ سے خیریت کی دعا کرنے لگا، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کی موت ایسے ہو، اور وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ یہ خواب سچا تھا۔ جبریل نے فرحت کو نوکری بھی دلوا دی تھی، اسے نوکری سے دور رکھنے کا مقصد صرف انفال کا مکروہ چہرہ فرحت کے سامنے لانا تھا۔ پلیز پک اپ دا کال، پلیز پک اپ دا کال البرٹ۔ بینش بار بار نمبر ڈائل کرتی، بار بار فون کان کے ساتھ لگا کر اس کے ریسیو کر لینے کی دعا کرتی، مگر بیل جا رہی تھی اور وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اسے رشیا گئے، وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا تھا۔ اس دن داؤد ولا سے واپسی پر جب وہ گھر آئے تھے، ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن داؤد ولا سے واپسی پر جب وہ گھر آئے تھے، ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تھی تو اسے البرٹ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اسے لگا وہ آفس چلا گیا ہوگا، مگر جب وہ فریش ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں گئی تو اس کی وارڈروب کا آدھا حصہ خالی تھا۔ البرٹ کا وہاں ایک سوٹ بھی نہیں تھا۔ اس کا دل غیر معمولی طور پر دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ نیچے آنے پر معلوم پڑا کہ وہ صبح 5 بجے کی فلائٹ سے ہی رشیا چلا گیا ہے۔ بینش افسردہ ہو گئی، اس کا دل بہت دکھا کہ جاتے ہوئے وہ اسے مل کے بھی نہیں گیا۔ پھر اپنے دل کو سمجھاتی وہ واپس اوپر آئی کہ اس کا ناراض ہونا بجا بھی تھا۔ جو کچھ بھی اس نے کیا تھا وہ ایسے ہی جانا چاہیے تھا، اسے ایسے ہی جانا چاہیے تھا۔ مزید خود کو سمجھاتی رہی کہ وہ جلد 1 ہفتے تک واپس آ جائے گا، جیسے پہلے کام نپٹا کر آ جایا کرتا تھا، مگر اس کی یہ غلط فہمی بھی جلد ہی دور ہو گئی جب 2 ہفتے گزر جانے پر بھی وہ واپس نہ آیا۔ بینش کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوا تھا، اس نے کال کرنی شروع کر دی۔ دل اس صورت میں مزید بند ہونے لگا تھا کہ وہ اس سے بات تک کرنا چھوڑ گیا، اور اب 4 مہینے ہونے کو آئے تھے، نہ اس کی البرٹ سے بات ہوئی تھی، نہ ہی اس نے اسے دیکھا تھا، اور صرف اس سے ہی نہیں وہ کسی سے رابطے میں نہیں تھا سوائے اپنے بابا اور جبریل کے۔ وہ اس قدر سب کی نظروں میں گر گئی تھی کہ مدد بھی مانگتی تو کس سے؟ جبریل سے، جو اس سے ہر تعلق ختم کر چکا تھا، یا پھر سلسبیل سے کہ وہ جبریل سے بات کر کے البرٹ سے رابطہ کروا دے، جس کے کردار پر اس نے الزام لگایا تھا۔ عنایا موم سے، آذر سے، کس سے؟ بے بسی ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ ناشتے کے ٹیبل پر کھانا کھانے جاتی تو سب رسمی بات کرتے، مگر آذر وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ پہلے وہ جو ہنسی مذاق کیا کرتا تھا اور اتنا چنچل سا تھا، اب بات تک نہیں کرتا تھا۔ بینش پرانے دنوں کو بہت یاد کرتی تھی اور دل میں دعا کرتی تھی کہ سب پہلے جیسا ہو جائے۔ بار بار البرٹ کا نمبر ڈائل کرتے جب وہ پھر ناکام ٹھہری تو بالآخر فون بیڈ پر اچھال کر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بلک بلک کر رونے لگی۔ عنایا بیگم ایک ٹرے میں 2 کپ چائے رکھے بینش کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آج انہیں لگا کہ کچھ وقت بینش کے ساتھ بتانا چاہیے۔ اندر داخل ہوتے جب اسے اس طرح بچوں کے جیسے روتے دیکھا تو وہ آرزدہ ہو گئی۔ بینش بچے، کیا ہو گیا؟ چائے سائڈ میز پر رکھتی وہ تیزی سے اس کی اور لپکی۔ شش، گلے سے لگاتے وہ اسے خاموش کروانے لگی۔ ایسے نہیں روتے میرا بچہ، حوصلہ رکھو۔ موم میں اب مزید صبر نہیں کر پا رہی، اسے کہیں مجھے اتنی سزا نہ دے، مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پہلے ہی جیڈی مجھ سے رخ موڑ گئے ہیں، اسے کہے وہ ایسا نہ کرے میرے ساتھ۔ وہ میرا فون نہیں اٹھاتا، اس نے تو کہا تھا ہمیشہ ساتھ رہوں گا، اور اب 4 ماہ ہو گئے اس نے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کا کندھا بھگوتی وہ بنا سانس لیے بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ عنایا اس کی حالت پر ترس کھاتی پشت سہلا رہی تھی۔ پریشان نہیں ہو میری جان، وہ جلد آ جائے گا، زیادہ دیر تم سے ناراض نہیں رہ سکتا، آخر تمہیں صبر کرنا ہوگا تھوڑا۔ اسے بمشکل حوصلہ دیتے عنایا نے خود سے دور کیا۔ دیکھو میں تمہارے اور اپنے لیے چائے لائی ہوں۔ سائڈ میز پر چائے اٹھاتے انہوں نے بینش کی طرف بڑھائی
اور وہ اپنی نم آنکھیں رگڑتی ان سے کب تھام گئی اور مسلسل وقفے وقفے سے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ دراصل وہ بالکل میرے ڈیڈ پر گیا ہے۔ اول تو جلد ناراض نہیں ہوتا، وگرنہ اگر ناراض ہو جائے تو جلدی مانتا نہیں ہے۔ تم نے غلطی بھی تو کچھ ایسی ہی کی تھی نا بینش بچے، انایا نے افسردگی سے کہا تو وہ سر جھکا گئی اور ایک بار پھر شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں جا گری۔ تم نے اسے لے کر اس لڑکی پر شک کیا جسے جبریل سب سے زیادہ چاہتا ہے، اور تم اچھے سے جانتی ہو ایلبرٹ کی زندگی میں جبریل کی کیا حیثیت ہے۔ سلسبیل اس کے لیے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اور اگر سب اس کی تعریف کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ہم تم سے پیار نہیں کرتے۔ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، میں، سرمد، آذر، ایلبرٹ، سب، اور تمہارا مقام ہی الگ ہے۔ جو حیثیت اس گھر میں تمہاری ہے وہ کسی کی نہیں ہے بچے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے وہ نرمی سے ہر حرف ادا کر رہی تھی۔ میرے ڈیڈ بھی بالکل ایسے تھے، ایلبرٹ میرے ڈیڈ کا نام تھا، انایا بیگم نے آسودگی سے مسکراتے بینش کو بتایا۔ بینش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بابا کے ذکر پر درد اتر آیا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت میرے ڈیڈ اور وہ واحد شخص تھے جو میرے ساتھ کھڑے تھے۔ موم ڈیڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ ان کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ اس وقت ایلبرٹ میری کوکھ میں تھا، میں 6 منتھ پریگننٹ تھی، اور جب ایلبرٹ پیدا ہوا وہ ہو بہو ڈیڈ جیسا تھا، ان کے جیسا چہرہ، ان کے جیسی آنکھیں، بال، یہاں تک کہ عادات بھی۔ مجھے لگا اللہ نے مجھے ڈیڈ واپس دے دیے ہیں، وہ مکمل ان کی کاربن کاپی تھا۔ پھر بچپن سے ہی اس کو پیار سے ایلبرٹ پکارا جانے لگا، اور وہ پسند کرتا ہے اسے ایلبرٹ بلانا۔ سب اسے اسی نام سے جانتے ہیں۔ بات مکمل کر کے آخر میں وہ مسکرائیں۔ وہ کافی حد تک بینش کو شانت کر چکی تھی، اور اب وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ ان کی بتائی باتوں میں کہیں گم سی گئی تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ بکھری میری ذات کی صرف 5 قسطیں باقی رہ گئی ہیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔